अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब और उनके जो साथी जज थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो आज इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से अहम समाअत कर रहे थे। और सबसे बड़ी खबर ये है और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने अदालत की जो डिग्निटी है उसको बरकरार रखा है, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखा है। और उन्होंने जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो कल की डिक्टेशन थी कि इस फैसले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो फैसला है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कि तोशाखाना केस में जो सेशन कोर्ट के जज थे हुमायूं दिलावर साहब उन्होंने दिया था, और उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा सुनाई थी वो 3 साल की थी, उसको भी ख़त्म किया जाए। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने 3 रुकनी बेंच के साथ इमरान खान साहब के जो तोशाखाना केस था उस पर समाअत की थी, और जो दरख्वास्तें थी उनकी वो 5 अगस्त की थी, जो कि एक हक़ दिफा की थी, और इसके अलावा जो गवाहान के हवाले से थी और बेंच तब्दील करने के हवाले से थी, जो हुमायूं दिलावर साहब को तब्दील करने के हवाले से थी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं थी, और वो जो बज़ाहिर दरखास्तें थीं वो गैर मौसर हो चुकी थीं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन दरखास्तों को जानते बूझते भी उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया और इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की। और जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनको डिक्टेट करने की कोशिश की, बाकायदा तौर पर फ़ैसला भी लिखवाया कि जो हक़ दिफा है वो इमरान खान साहब के वकला को नहीं मिला, इमरान खान साहब को नहीं मिला। हालांकि जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने पूरा मौका दिया इमरान खान साहब के वकला को, लेकिन जो इमरान खान साहब के वकला थे वो हक़ दिफा जो था उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, और जो वो गवाहान लेके आए वो भी 4 थे, 3 FBR से मुतालिक थे। और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो बार बार ये बात कहते रहे उनको कि ये गैर मुतलका गवाह हैं, और ये जो केस है तोशाखाना का ये इलेक्शन एक्ट के तहत है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 137, 167, 173, 172 के तहत है। करप्ट प्रैक्टिसेस का है, झूठे बयानात का है, और गोशवारे जो भरे गए वो भी झूठे भरे गए, गलत भरे गए। तो इसी वजह से ये केस बनाया गया, और जो सही सीधी बात थी वो इलेक्शन कमीशन की ही कंप्लेंट थी, जिन्होंने ये ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में भेजी थी, और फिर उस पर इमरान खान साहब को जो इलेक्शन एक्ट 174 है उसी के तहत 3 साल कैद की सज़ा हुई। 3 साल की कैद सुनाए जाने पर ही इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए थे। तो फिर जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने इन तमाम मामलात को नहीं देखा, और सिर्फ उनके दिल में इमरान खान साहब की मोहब्बत थी, और इमरान खान साहब की मोहब्बत को उजागर करते हुए उन्होंने जिस तरह से समाअत की और जिस तरह से वो बरहम नज़र आए, और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी से उतरें और अटक जेल पहुंच के ख़ुद ही इमरान खान साहब के सेल का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वो मजबूर थे और वो ऐसा नहीं कर सके। उनके जो साथी जजेस थे उनमें जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जो उनके खासे करीब समझे जाते हैं, दोस्त समझे जाते हैं, जिनकी ऑडियो लीक भी आई थी परवेज़ इलाही साहब के साथ। और जो तीसरे जज थे एक आज़ाद ख्याल जज हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उनका एक बड़ा अहम जो रिमार्क्स हैं उनके वो सामने आए हैं, और उनका कहना है, और यकीनी तौर पर उन्होंने कल की जो समाअत हुई लगता है कि उनको ठीक नहीं लगा। वैसे तो सारे पाकिस्तान को जो कंडक्ट था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का वो ठीक नहीं लगा, और बहुत ही ज़्यादा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद हुई। और जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उनका ये कहना है आज के कोई भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के मातहत ना समझे। इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वो कानूनी और आइनी तौर पर खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, और कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन नहीं लेती, और ना ही कोई अदालत किसी दूसरी अदालत को डिक्टेट कर सकती है। लेकिन बाकायदा तौर पर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने आमिर फारूक साहब को डिक्टेट किया, और फैसला भी वैसा लिखवाया कि
کل کے کل جو ہے وہ آپ سماعت کریں. حالانکہ سماعت جو ہے وہ تو اپنی روٹین میں ہو رہی تھی, 24 اگست کا انہیں ٹائم ملا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جو بندیال صاحب ہیں ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی جلدی تھی, اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد اس کیس سے فارغ کیا جائے. نہ صرف کیس سے سزا ان کی معطل کی جائے, بلکہ ان کا یہ جو کیس ہے یہی فارغ کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے 5 سال کی وہ ختم ہو جائے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بڑا ڈرامائی موڈ آیا ہے, اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ڈکٹیشن پر عمل نہیں کرتے, اور انہیں ڈکٹیشن پر بندیال صاحب کی عمل نہیں کرنا چاہیے, انہیں اپنی ڈگنیٹی جو عدالت کی ہے اسے قائم رکھنا چاہیے, اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. انہوں نے بندیال صاحب کی جو ڈکٹیشن تھی, جو دھمکی تھی, اس کو ماننے سے انکار کیا ہے, ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے, اور کہنے کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو اس میں بری کیا جائے. لیکن جو سماعت ہوئی آج بڑی امپورٹنٹ, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں عمران خان صاحب کے وکلا بھی پیش ہوئے. ان میں وکلا کیا پوری فوج تھی, اس میں عامر جو لطیف کھوسہ صاحب تھے, اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, بیرسٹر گوہر صاحب تھے, اور جو دوسرے بڑے جج وکیل تھے سب سے اہم خواجہ حارث صاحب, جنہوں نے جو توشہ خانہ کیس ہے سیشن کورٹ میں وہ لڑا, اور اچھے طریقے سے انہوں نے لڑا. لیکن اب وہ ناراض ہو گئے اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. جس طرح سے انہوں نے, جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے, انہوں نے توشہ خانہ کیس میں غلط طریقے سے کیس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور سیاسی انداز سے اس کو لڑنے کی کوشش کی, تو پھر اس معاملے پہ جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ان وکلا میں. اور خواجہ حارث صاحب نے جو اپنا تمام ریکارڈ تھا توشہ خانہ کیس کا وہ لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے کر دیا, اور لطیف کھوسہ صاحب نے کل جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس میں ٹکے کی ان کی تیاری نہیں تھی, کیونکہ جو لاہوری گروپ تھا وہ ایکٹیو تھا اور ابھی بھی خیر سے ایکٹیو ہے. تو وہاں پر ان کو پتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں دینے کی کوشش کریں گے, اور انہوں نے دینے کی کوشش بھی کی, باقاعدہ طور پر لکھوایا بھی فیصلہ. تو اب جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے کیس لڑنے کا وہ تو لطیف کھوسہ صاحب ہی لڑ رہے ہیں. جو سماعت ہوئی لطیف کھوسہ صاحب نے پہلے دلائل دیے ہیں, پھر اس کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے, پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے وہی دلائل دیے. تو یہ ان میں بھی کافی لمبا ٹائم ہو گیا, اور تقریباً 1 بجے سماعت شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب, انہوں نے دلائل دیے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو حق دفاع ہے وہ تو انہیں ملا تھا, یہ خود ہی پیش نہیں ہوتے رہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ کا ہی فیصلہ ہے, عامر فاروق صاحب سے کہا کہ ان کو آپ نے ہدایت کی تھی, حکم دیا تھا کہ آپ کو جو حق دفاع نہیں ملا آپ جائیں کل صبح کو, مطلب 5 اگست کو ہمایوں دلاور صاحب کے پاس, اور وہاں اپنے دلائل مکمل کریں. لیکن یہ لوگ آئے ہی نہیں, وہاں پر وہ 12:30 بجے تک ہمایوں دلاور صاحب انتظار کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ سنا دیا. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آگے کی بھی اسی کیس کے حوالے سے تیاری کر لی ہے, اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے لیے سپریم کورٹ میں جو ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے وہ عرفان قادر صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ایک شریف وکیل ہیں اشتر اوصاف صاحب, ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈریسنگ کر لیں, اور اب آپ آج سے ہماری لیگل ٹیم ہے, اور سپریم کورٹ میں آپ کو نامزد کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور انہیں اٹارنی بھی مل چکی ہے. اور جو سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ آج ملتوی کر دی ہے, اور جو بندیال صاحب ہیں ان کے جو ڈکٹیٹ کیا گیا تھا فیصلہ, جو لکھوایا گیا تھا عامر فاروق صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے, اس سے عامر فاروق صاحب نے نہیں مانا ہے. اور یہ ایک امبیرسمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے لیے, کہ جس طرح سے انہوں نے ایک غلط پریکٹس کی ہے اور مس کنڈکٹ کیا تھا کل, اور قانون دانوں نے یہ بات کی تھی کہ بندیال صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا. اگر بندیال صاحب کو
یا کسی کو بھی جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے کنڈکٹ پر سوالات ہیں، ان سے شکوے شکایتیں ہیں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں سنا، تو پھر جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے بھی حساب تو برابر کر دیا ہے، اور ہمایوں دلاور صاحب نے کیس کو درست طریقے سے سنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، انہوں نے پورا موقع دیا، یہ آتے ہی نہیں تھے۔ 7 دن کا ان کو ٹائم دیا تھا عامر فاروق صاحب نے کہ آپ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں آپ وہاں جائیں اور یہ جو کیس قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے اس پہ دلائل دیں، تو پھر اس عدالت کو مطمئن کریں۔ کیس ریمانڈ کیا گیا تھا، یہ آتے ہی نہیں تھے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، چوتھ نہیں، آج استثناء دے دیں، کل استثناء دے دیں۔ تو اسی لیے پھر انسان ہے آخر، انہوں نے بھی پھر سنا دیا فیصلہ 5ویں دن جا کے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو یا ان کی لیگل ٹیم کو پتا تھا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ سیدھا سیدھا ہمارے خلاف ہے، یہ خود بیانات دے چکے ہیں، خود ان کے ریکارڈ سے ہی یہ کیس بنا ہے، کسی نے خود نہیں ریکارڈ اٹھایا، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ریکارڈ تھا، اور انہی کے ریکارڈ پہ ہی الیکشن کمیشن نے یہ کمپلین کی تھی جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ ہمایوں دلاور بائسڈ ہیں یا عامر فاروق صاحب بائسڈ ہیں، تو ان کو تو وہ وکیل یا جج پسند ہی نہیں آتا، ہمیشہ سے ان کی روایت رہی ہے جو ان کے خلاف فیصلہ دے۔ اس سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب انہیں پسند نہیں، عامر فاروق صاحب پسند نہیں، تو پہلے جو ظفر اقبال صاحب تھے وہ بھی انہیں پسند نہیں تھے، وہ پہلے توشہ خانہ کیس کے جج تھے، اور جو انہوں نے جو افراتفری مچائی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، عمران خان صاحب گنڈے لے آئے تھے، توڑ پھوڑ کی تھی، اور اس دن فرد جرم لگنی تھی تو یہ لوگ ہٹ گئے تھے وہاں سے اور توڑ پھوڑ کر دی تھی وہاں پہ، اور پھر وہ جو سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی تھی۔ وہ تو پھر عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا اور ہمایوں دلاور صاحب نئے جج بنے، انہیں تبدیل کیا گیا ظفر اقبال صاحب سے، تو پھر پکڑ کر ان کو سول لائنز میں 10 مئی کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ وہاں پہ بھی یہ واک آؤٹ کر کے تھے، حالانکہ یہ واک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے عمران خان صاحب عدالت سے، تو اس کے باوجود اس وقت پھر فرد جرم لگی اور پھر وہ کیس چلا، حالانکہ یہ 11 ماہ کیس چلا ہے، اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 دن کا ٹائم نہیں ملا، ہمیں سماعت میں جو ہمارے دلائل تھے وہ دینے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ آج کی ساری رداد ہے، داستان ہے جو ہوئی ہے، اور جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ملتوی کر دی ہے، اور عمران خان صاحب کو آج بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکا، اور جو ریاست ہے ان کے ارادے جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کیا، القادر ٹرسٹ کیس کیا، یہاں سے توشہ خانہ کیس میں بھی ریلیف نہیں دینا، جتنا زیادہ عمران خان صاحب کو جیل میں کھینچ سکتے ہیں ان کو کھینچنا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا اگر فرض کر لیں توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا جو کہ مختصر سزا ہے وہ معطل بھی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا اٹک جیل سے نکلنا ناممکن ہے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی لاہور جیل میں جو کوٹ لکھپت جیل ہے یا اڈیالہ جیل ہے وہاں فی الحال لانے کا ان کا ارادہ ہے، وہاں ابھی فی الحال یہ اٹک جیل میں ہی رہیں گے۔ اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا، یہ جب سماعت شروع ہوئی تھی آج، تو یہی انہوں نے کہا کہ جو ریاست ہے اس کو فریق نہیں بنایا گیا، حکومت کو فریق نہیں بنایا گیا، جس پہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں مختصر عرصے کی سزا ہے، 3 سال کی سزا ہے۔ بہرحال آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیا گیا ہے، لیکن آپ دلائل جاری رکھیں، کیونکہ امجد پرویز صاحب نے کہا تھا پہلے حکومت کو، ریاست کو فریق بنائیں، اس کے بعد میں دلائل دوں گا، جس پہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے پوائنٹ نوٹ کرنے کے بعد انہیں حکم دیا کہ آپ دلائل جاری رکھیں۔ باقی جو اہم نکتہ اور اہم موڑ تھا جب جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کو کہا جب دیر ہو گئی کہ جی جلدی کر لیں، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور واقعی وہ انتظار کر رہے تھے، وہ بیچارے پوچھے جا رہے تھے کہ سنا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ بھائی آپ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کیوں ایک مجرم کا اتنا انتظار کر رہے ہیں، کیوں اپنے عہدے کا توا لگوا رہے ہیں؟ اور توا لگ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے فیصلے کے ساتھ، آپ کے فیصلے کو رونچ ڈالا ہے انہوں نے
تو آپ کے فیصلے کو کسی جگہ پر بھی اس کو ہوائی بنا دیا انہوں نے تو، اور کسی ہوا میں ہی اس فیصلے کو اڑا دیا ہے، تو پھر اب کیا عزت رہ گئی ہے چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب کے فیصلے کی اور چیف جسٹس امرتا بندیاز صاحب کے عہدے کی؟ تو اب جو معاملہ ہے، اب جو تازہ خبر ہے وہ سپریم کورٹ سے آئی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو سماعت ہے وہ آج ملتوی کر دی ہے، حالانکہ انہوں نے کل فیصلے میں کہا تھا کہ ہم دوبارہ سے کل سماعت کریں گے جب اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی سماعت مکمل کر لے گی۔ مطلب یہی تھا کہ فیصلہ دے دے اسلام آباد ہائی کورٹ، اگر غلط بھی دیتی ہے، ریجیکٹ بھی کرتی ہے، مطلب سزا معطل نہیں ہوتی، تو ہم اڑا دیں گے فیصلے کو۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سماعت کل تک ملتوی کر دی، اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے آئندہ ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کر دی، اور غالباً اس وجہ سے بھی ہوا ہوگا کہ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ عرفان قادر صاحب لیگل ٹیم کے اب سربراہ ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو شاید یہ بھی بڑی وجہ ہے، کیونکہ یہ لوگ کتراتے ہیں جو ججز ہیں، یہ جو ہم خیال ججز ہیں بندیاز صاحب اینڈ کو، تو عرفان قادر صاحب نے ایک آنکھ نہیں پھاتے۔ تو اب سماعت جو ہے سپریم کورٹ میں وہ آئندہ ہفتے ہوگی۔ تو ابھی فی الحال عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے، اور جو کل سماعت ہوگی الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا ہے کہ 11:30 بجے سماعت ہوگی، سب کو ٹائم دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ جلد از جلد جو اپنے دلائل ہیں وہ مکمل کر لیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈویژنل بینچ کی سماعت نہیں ہوتی جمعے والے دن ہائی کورٹ میں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چھٹیوں میں جو عدالتیں ہیں وہ کھل گئی ہیں، تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ جمعے سے پہلے سماعت جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ بہرحال جو مشکل ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے، بندیاز صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے وکلا کے لیے، لیکن جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کو چھڑوانے کا یا انہیں سہولت کاری کا، نئے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو گرانٹ بھی آئی ہے، تو ابھی فی الحال جو ہے صورتحال عمران خان صاحب کے لیے بگڑی ہوئی ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔